नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून व क़ाल तबारक व तआला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब सदर मजलिस अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियार साहब, तंजीम असातिज़ा के दीगर ज़िम्मेदारान, मोहतरम असातिज़ा किराम, मैं आपको सामीन नहीं कहता, सब असातिज़ा हैं। मेरे वालिद साहब भी उस्ताद रहे हैं, तो उस एतबार से मुझे सामीन कहते हुए झिझक महसूस होती है। जो हमारा आज का मौजू है, मैं बराह रास्त उसकी तरफ आता हूँ और इस मौजू के अंदर एक चीज़ मौजूद है, मैं चाहता हूँ पहले वो हमारे सामने आ जाए। और जो चीज़ मौजूद है कि जब हम ये कहते हैं एयाए तहज़ीब इस्लामी, तो दर हकीकत हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम किसी मुर्दा शय को ज़िंदा करने की बात कर रहे हैं। मैं ये आपके सामने इसलिए उजागर करना चाहता हूँ कि ये हकीकत है, इसका एतराफ़ हमें शऊरी तौर पर कर लेना चाहिए। इस्लाम बतौर तहज़ीब इस वक्त एक ज़िंदा हकीकत नहीं है, और आपने जो मौजू चुना है वो सही चुना है, लेकिन इसका शऊर और इदराक पूरी तरह ठोक बजा के अपने दिलों में कर लेना चाहिए कि यस, ऐसा ही है। वो जैसे मुसलमान आज दुनिया में कोई हैसियत नहीं रखते, ऐसे ही आज दुनिया में इस्लामी तहज़ीब कहीं मौजूद नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया का तसव्वुर है कि ये गाँव की मानिंद हो गई है, और इस गाँव में जिस चौधरी की बात चलती है वो मगरबी तहज़ीब है, वो हमारी इस्लामी तहज़ीब नहीं है। और इस्लामी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब में जो बुनियादी फ़र्क है वो रूह व बदन का फ़र्क है। इस्लामी तहज़ीब ईमान पर खड़ी होती है और मगरबी तहज़ीब मादा परस्ती पर खड़ी है। जितने फ़लसफ़े दुनिया में मुरव्वज हैं, उनका तज्ज़िया करके देख लीजिए, उनकी बुनियाद में मादा परस्ती की शराब से सैराब किए गए होंगे। और इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद ईमान है। अज़ आदम अलैहिस्सलाम ता मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस इल्म पर खड़ी है इस्लामी तहज़ीब, वो ईमान का इल्म है, इल्म हकीकत है। अब चूँकि हमारे मौजू का पहला जुज़ है तालीम, और तालीम से जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने ज़ाहिर है अभी भी बात हो रही थी, लेकिन ये कि अगर हम उस बात को वुसअत दें तो दो किस्म के इदारे हमारे सामने हैं, दीनी तालीम के इदारे और दुनियावी तालीम के इदारे। फिर दुनियावी तालीम के इदारों में भी कई अक़साम आ जाती हैं, तबकाती बुनियाद पर भी तकसीम है। ये बीकन हाउस है और सिटी स्कूल सिस्टम है, और ये ज़रा जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए भी एक निज़ाम है। फिर उनकी आत्मा को भी पुरसकून रखने के लिए इंग्लिश मीडियम है और ये कि उर्दू मीडियम है। देहात और शहर का भी फ़र्क है। तो हमारा तो वो निज़ाम तालीम भी पता नहीं कितने किस्म की जो है अक़साम में तकसीम है, और वो भी बोसीदा तरीन है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बड़ी तकसीम है वो ये है कि दुनिया की तालीम और दीन की तालीम। आप अहले इल्म हैं, जब अहले इल्म की बात करते हैं तो उसे दो हिस्सों में तो तकसीम नहीं करते। इल्म तो एक वैदत है, हाँ, उसके आगे दो बाजू हैं कह लीजिए, उसकी दो शाखें हैं कह लीजिए। अल इल्म इल्मान, इल्म अबदान व इल्म अदियान, इल्म के दो शाखें हैं, उसके दो हिस्से हैं, दो उसके दरिया हैं। एक इल्म अबदान है, एक इल्म अदियान है, एक दीन का इल्म है, एक बॉडीज़ का इल्म है। और ये बात भी सही है कि दुनिया का इख्तियार जो अल्लाह ने इंसान को दिया है वो दुनिया के इल्म की बुनियाद पर दिया है। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, फरिश्तों ने कहा था हम आप पर ईमान भी रखते हैं, तकदीस भी करते हैं, आपकी तहमीद भी करते हैं, तो ये खिलाफत हमें गोया मिल जानी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये ज़रा चीज़ों के नाम मुझे बताओ।
جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو آدم سے پوچھا آپ بتاؤ، انہوں نے بتا دیے خواص، یہ سارا فزیالوجی کیا ہے، فزکس کیا ہے، یہ جس کو آئے گا خلافت اس کو ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر امامت کا رنگ تب پیدا ہوگا جب اسے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دکھوں سے، تکالیف سے، بدامنی سے، فساد سے، عالمگیر جنگ سے، جنگ عظیم نمبر 1 سے، تیسری جنگ عظیم سے وہ تب بچے گا جب اس علم کی پیروی کرے گا جو ہم انسان پر اتاریں گے، وگرنہ محض علم الابدان جو ہے وہ لڑائی نہیں ختم کر سکتا، اختیار دے سکتا ہے، زمین کی طاقتیں ہاتھ میں آ جائیں گی، آپ 440 کیا 11,000 کیا 1,32,000 وولٹ کرنٹ قابو کر لیں گے، یہ سلیمان علیہ السلام کے جنوں سے بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ جو ہے ہواؤں میں اڑیں گے، پانیوں میں تیریں گے، بلکہ ڈبکیاں لگائیں گے، اندر غوطے لگا کے چیزیں نکال کے لے آئیں گے، لیکن آپ کو زمین کے اوپر رہنے کا طریقہ نہیں آ سکے گا۔ We are taught to fly in the air like birds and to swim in the water like fishes. But how to live on earth? We do not know. اور اس کے لیے جو انسان نے اپنی سوچ و بچار سے مادی بنیاد ڈھونڈی ہے زمین پر رہنے کی، تو وہ اس کو بڑا مختصر انداز میں بیان کر دیا مارکس نے، جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے اصول ہیں کہ ایک دعویٰ آتا ہے، پھر اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، ان کے درمیان کانفلکٹ تصادم ہوتا ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے، اور پھر جب انسان سیکھتا ہے تو پھر ایک ان دونوں کا ترکیب دعویٰ بنتا ہے، یعنی تھیسز، اینٹی تھیسز، اور اس کا پھر سنتھیسز۔ یہ اگر اس میں 1 صدی لگتی ہے تو 3-4 کروڑ لوگ مرتے ہیں اس میں، اور پھر جا کے انسان ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، اور جس پہ پہنچتا ہے وہ بھی حتمی نہیں ہوتی، وہ بھی کامل نہیں ہوتی، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پھر ایک دعویٰ بنتا ہے جس کا اس میں بھی کمیاں ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، تو یوں زگ زیگ میں انسانی تمدن، تہذیب آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ایک اس ذریعے سے کہ جو ما فوق الفطرت ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے اسے کچھ علم دے دیا جائے، اللہ اپنے علم میں سے اسے کوئی سمجھ دے دے، ایک رسول چنے فرشتوں میں سے، ایک نبی چنے انسانوں میں سے، اور اپنا پیغام آج کے انسان کے پاس پہنچا دے، جو اس کی علمی سطح ہے اس کے مطابق اسے دے دے، آج تیرے لیے گائیڈنس یہ ہے، تو یہ جو سنتھیسس ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ پرفیکٹ ہوگا۔ جب یہ پرفیکٹ سنتھیسس آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے لیے خوف اور حزن ختم ہو جائے، کانفلکٹ ختم ہو گیا تو خوف اور حزن ختم ہو گیا۔ اب جو ابھی تک میں نے بات عرض کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آج کے دور کے اعتبار سے اسے اپلائی کر کے دیکھ لیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس سے آپ سے 1200 سال پہلے افلاطون، سقراط، ارسطو گزر چکے تھے، انسانی عقل ایک جگہ تک پہنچ چکی تھی، تہذیب کے اندر اس وقت بھی کانفلکٹ موجود تھا، اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا ایک کامل میزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اترے تھے، الہدا اور دین الحق، اور اس کے اندر اس وقت کی سوچ کے مطابق انسان کے تمام مسائل کا حل موجود تھا، وہ دے دیا گیا، اور مدینے میں ماں سے بھی 10 گنا زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والی ریاست قائم ہو گئی۔ اس کی ذرا آپ اگر جھلکیاں سنیں پڑھیں تو خود اندازہ ہوگا، دشمن بھی مانتے ہیں کہ پہلی ویلفیئر سٹیٹ اگر دنیا میں کسی نے قائم کیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی دنیا کے لیے ماڈل ہے۔ نہیں چلی 30 سال کے بعد اس میں آہستہ آہستہ رکھنا آنا شروع ہو گیا، کیونکہ انسان کا مجموعی علم ابھی وہاں نہیں پہنچا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ اس میں زوال آیا، یکدم نہیں ختم ہو گئی، پہلے سیاسی نظام گیا، پھر معاشی نظام گیا، اور آج ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب مردہ ہو گئی، دوسری طرف ہمارے ہاں یہ بحث بھی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، تہذیبوں کا تصادم ہے، اور مغربی تہذیب کو جو سب سے زیادہ ریزسٹ کر رہی ہے وہ اسلامی تہذیب ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کون سا گوشہ ہے جو باقی رہ گیا ہے، ایک ہمارا آئلی نظام بچ گیا ہے، خاندانی نظام بچ گیا ہے، ایک ہمارا یہ جو گھر کا کچھ نظام بچا ہوا ہے، یہ ہے جو باقی کل ریزسٹنس باقی رہ گئی ہے، نہ ہمارا سیاسی نظام رہا، نہ ہمارا معاشی نظام رہا، نہ ہمارے سماجی اقدار رہیں، سب ختم ہو گیا ہے، جو کچھ بچا کچا ہے وہ بس یہ ایک خاندانی نظام رہ گیا ہے۔
اس کے لیے بھی سوشل انجینئرنگ پروگرام بھی لانچ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے بعض ہینڈسم لوگ بھی لانچ ہو گئے ہیں کہ ان کو اب اپنا بناؤ آپ آئیڈیل، اور ان کے مطابق اپنے گھروں کو استوار کرو۔ کیا عدت شدت کیا چیز ہوتی ہے، دفعہ بلا پرانی تہذیب کی چیزیں ہیں، نئے فیشن اختیار کرو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اسلاف نئی تہذیب کے ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو یہ جو ہم نے اپنی تہذیب کے شاداب چمن تھے وہ تو بیچ چکے ہم، اور ہم آج کے فیشن کے اوپر لٹو ہو چکے۔ اور ایک وہ ایجوکیشن ہے جو کسی ادارے میں ہوتی ہے، ایک ماس ایجوکیشن بھی ہوتی ہے نا، اس کا بھی تو ایک انتظام ہے۔ سوشل انجینئرنگ پروگرام در حقیقت جو این جی اوز کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور بہت ہائی لیول پہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کی سطح پر ہو رہا ہے، لیجسلیشن کی سطح پہ ہو رہا ہے، وہ ماس ایجوکیشن اور ماس جو ہے نا وہ ماسز کو چینج کرنے کا پروگرام ہے، وہ اور لیول کی ایجوکیشن ہے جو ہو رہی ہے۔ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اسلامی تہذیب ہے یہ مادیت پر نہیں کھڑی ہے، یہ روحانیت پر کھڑی ہے، یہ علم پر کھڑی ہے، اور علم حقیقت پر کھڑی ہے، اور علم ایمان کے علم پر کھڑی ہے۔ تو اس کے ساتھ جب ہم جوڑ کے دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک بات ہو گئی، پھر اس کے بعد ہماری اس تہذیب کے اوپر جو حملہ آیا وہ یونان کی منطق کا آیا، یونان کے فلسفے کا آیا۔ کوئی امام غزالی اٹھے، کوئی ابن تیمیہ اٹھے، انہوں نے وہ جو علمی سیلاب تھا اس کا منہ موڑا، اور ایک نیا علم کلام، اب یہ علم کلام کی میں وضاحت ابھی تھوڑی دیر میں کر دوں گا، اور ایک نیا علم کلام جو ہے وضع کیا جو اس سے مختلف تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہ ایک نئی سطح کی بات تھی، آج کے عقل کی سطح کی، یعنی اس آج سے 700 سال پہلے کی عقل کی سطح کی بات تھی۔ اور اب مسلمانوں کے اندر وہ ایمان کی ایک نئی، یوں سمجھیے کہ طرز استدلال، ایک نیا طرز استدلال پیدا کیا تاکہ وہ ایمان دلوں کے اندر سے نکل نہ جائے، تاکہ اللہ پر، آخرت پر جو یقین ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس کی بنیاد پڑی اور اسلام محفوظ رہا۔ لیکن یہ جو ہمارا دور ہے جسے آپ تقریباً چلے 400 سال پر محیط کہہ لیں، جب سے مغرب کا احیا ہوا ہے اور سائنسی بنیاد پر تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، جسے میں مادی بنیاد کہتا ہوں، وہ اسے سائنسی بنیاد کہتے ہیں، یس بالکل سائنسی بنیاد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے، کم جانتے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ حاشر بن ارشاد، ایک ویسے سنا تو یہ ہے کہ وہ خود عالم دین تھے، اور اس میں ان کے والد صاحب بھی عالم دین تھے، اس کے بعد وہ ان کو بھی دینی تعلیم دی گئی، اور آج کل وہ لبرلزم کہہ لیجئے، الحاد کہہ لیجئے، اس کے سب سے بڑے وکیل ہیں۔ تو کہیں غامدی صاحب کی کسی کوئی استدلال تھا، اس کے اوپر انہوں نے گرہ یہ لگائی کہ غامدی صاحب جس تہذیب کے وکیل ہیں اس کا بنیادی مقدمہ ہی غیر علمی ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر علمی ہے۔ کیوں غیر علمی ہے؟ ظاہر ہے ان کے نظر میں علم صرف سائنس ہے، علم صرف حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، جو ہے حواس خمسہ سے ثابت نہیں کی جا سکتی وہ غیر علمی ہے۔ آپ کے نوجوان کے لیے آج اللہ پر ایمان ایک غیر علمی حقیقت ہو گئی ہے، آپ کے نوجوان کے لیے آج آخرت پر ایمان، حوروں پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان ایک غیر علمی حقیقت، فرشتوں پر ایمان ایک غیر علمی حقیقت ہو گئی ہے۔ تو جس علم پر آپ کی تہذیب کھڑی ہے، جب وہ علمی غیر حقیقی قرار پا گیا تو تہذیب کی کہاں ہے پھر؟ وہ کس بنیاد پر اب کھڑی ہوگی؟ چنانچہ ہم جیسے کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، یہ ہاتھ پاؤں مارنا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام مغرب کے نظام سے بہتر ہے۔ ہم اصل میں اب کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ مادی بنیاد پر کھڑے ہو گئے۔ آج کل اب روزے شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو اکثر اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ روزے کے یہ طبی فوائد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ اب ہم طبی فوائد بتا کر اپنی قوم کو روزہ رکھنے پر آمادہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کہنے چاہیے، یہ بھی ہے لیکن یہ وہ شے ہے جو اضافی ہے، یہ یقین مزید کے لیے ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کے لیے ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے دکھا۔
اللہ نے کہا فلم تومن، کیا تو مانتا نہیں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں مانتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں دل میں مضبوط یقین پیدا ہو جائے۔ تو دل میں مضبوط یقین کے لیے اگر اس طرح کے سوالات آئیں یا اس طرح کی چیزیں پیش کی جائیں، تحقیقیں پیش کی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنیاد اکھڑ چکی ہے، افلم تومن کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جس علم کی ہمیں ضرورت ہے وہ علم وحی ہے، اس وقت جس علم کی ہمیں ضرورت ہے وہ علم دین ہے، اس وقت جس علم، اور اچھا علم دین سے میری مراد علم فقہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، علم دین سے میری مراد اصول فقہ بھی نہیں ہے، اور علم دین سے میری مراد اس وقت اصول حدیث بھی نہیں ہے، اصول تفسیر بھی نہیں ہے، علم دین سے میری مراد علم ایمان ہے، کہ ہمارا وہ علم کہ جو ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں جو ایمان کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ جذبات پر چل رہی ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں چل رہی ہیں، جذبات کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ غیر شعوری طور پر کچھ ایمان پیدا کر لیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، پھیرے میں چلیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، کچھ نیک عمل کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، یس پیدا ہوگا، لیکن یہ ایمان چونکہ علم کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہے، غیر شعوری طور پر آپ کے اندر آ گیا ہے، یہ معاشرہ نہیں تبدیل کر سکتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، معاشرے کے چلانے والے لوگوں کو نہیں بدل سکتا، یہ جذباتی لوگوں کو تو آپ کے ساتھ جوڑ دے گا، لیکن وہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ، جس کو آپ کہتے ہیں انٹیلیجنشیا، اس پر یہ استدلال تو اثر نہیں کر سکتا، اس پر وہ علم اثر کرتا ہے کہ جو علم ایمان کو علمی طور پر بھی، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا غیر علمی ہے، آپ نے اس کو ایک استدلال بنا کر جب پیش کرنا ہے تو تب اس کو اپیل کرے گا، یعنی اس کے دل تک پہنچنے کے لیے اس کی عقل سے ہو کر گزرنا ہوگا، یہ علم آپ کو درکار ہے۔ اور یہ آج کے دور کی سطح کا جو عقل ہے، جس کو سائنس کا چسکا پڑ گیا ہوا ہے، یا جو سائنس سے مزین ہے، بلکہ کہنا چاہیے چسکا غلط لفظ ہو گیا، یعنی وہ عقل جس کو سائنس نے عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کی منزل تک پہنچا دیا ہے، اس انسان کو ایمان کی طرف لے کے آنے کے لیے کتنا مضبوط استدلال چاہیے، یہ ہے اصل چیلنج، اور یہ کام ہوا نہیں۔ علامہ اقبال نے کسی درجے میں شروع کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے بعد پھر جو بھی کوششیں ہوئیں، چونکہ اس میں محنت بہت پڑتی ہے اور اس میں نعرے بھی کام نہیں آتے، جذبات نہیں ہیں، لہٰذا یہ کام کسی نے اگر شروع کیا تھوڑے عرصے میں بھاری پتھر سمجھ کے چوم کے چھوڑ دیا، آگے نہیں بڑھا، تو جب تک آپ یہ علم نہیں پیدا کر لیں گے، بلکہ میں یوں کہوں، اب چلیں ہم جتنی بھی تعلیم دے رہے ہیں، خواہ مدرسوں میں دے رہے ہوں یا اسکولوں کالجوں میں دے رہے ہوں، ماڈل اسکولوں میں دے رہے ہوں یا یونیورسٹی میں دے رہا ہوں، یہ ساری کی ساری مروجہ تعلیم ہے۔ اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تخلیقی تعلیم ہے، یعنی آج انسان عقل کی جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اس عقل مند انسان کو اس عقل کے لیول پر اللہ کے وجود کا ہونا ثابت کیا جائے۔ پرانے دلائل سے یہ نہیں مانے گا، پرانے استدلال سے بھی نہیں مانے گا، جذبات سے بھی نہیں مانے گا، آج کی علمی سطح کے مطابق ایمان کا استدلال پیدا کرنا پڑے گا، تب وہ جا کے مانے، یہ ہوگا تخلیقی علم۔ تو جو بھی دل سے چاہتا ہو کہ ہم احیاء تہذیب اسلامی کریں، اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ وہ پہلے علم کا احیاء کرے، اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ پہلے وہ ایمان کے حصول کے لیے جو علم ہے، اس کے استدلال کے لیے جو علم ہے، اس کو تخلیق کرے۔ ایسے ادارے بنے کہ جن اداروں کا مشن یہ ہو کہ وہ ایک طرف دنیا کا علم بھی حاصل ہو، دوسری طرف دین کا علم بھی حاصل ہو، لیکن پھر اس کا جوڑ پیدا کیا جائے، ایک نیا علم کلام وجود میں لایا جائے۔ اور وہ جو نیا علم کلام کی بات ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آتی کیسے ہے۔ ہمارے ہاں ایک بحث ہے کہ انسانی عقل کو فوقیت حاصل ہے یا اللہ کی وحی کو فوقیت حاصل ہے۔ بطور مسلمان ہم یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ وحی اللہ کا کلام ہے، وہ انسانی اللہ کی جو سوچ ہے، سمجھ ہے، علم ہے، وہ تو لامحدود ہے، انسان کی سوچ، اس کا علم محدود ہے، لہٰذا لامحدود کا علم یقیناً اس کی وہ جو ہے غالب ہونا چاہیے، اس کو حاکم کی حیثیت ہونی چاہیے، انسانی عقل اللہ کی وحی کے تابع ہونی چاہیے، یہ بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے۔
لیکن ایک دوسری بات سمجھ لیجئے جو اس وقت ہمارے دینداروں کے ذہن سے اوجھل ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ والی دلیل تو ہم دیتے ہیں کہ عقل کے اوپر وہی حاکم ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ایک دوسری بات سمجھیے کہ کون وحی کو سمجھ سکتا ہے؟ جس کی عقل نہ ہو وہ سمجھ سکتا ہے وحی کو؟ اس لیے شریعت کس پہ لاگو ہوتی ہے؟ عاقل اور بالغ پر، غیر عاقل پر تو شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا ہے نا، شریعت عاقل پر نافذ ہوتی ہے۔ تو یہ جو انسان کی عقل درجہ بدرجہ آگے بڑھی ہے، ایک آدم علیہ السلام کے دور میں عقل تھی جہاں پہ تھی اتنی اللہ نے ہدایت دے دی، نوح علیہ السلام کے دور میں انسان کی عقل جہاں تھی اتنی ہدایت دے دی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسان ترقی کرتے کرتے ارتقا کرتے کرتے سمجھ کی جس سطح پہ آیا اور تمدن جس سطح پہ تھا، ظاہر قبیلے کا دور ہے، ابھی قبائلی طور طریقے ہی تھے، منظم انسان ہوا تھا، قبیلے کی سطح پہ ہوا تھا، لہٰذا وہ قبیلے کی سطح کے لیے جو رہنمائی تھی وہ دے دی۔ قرآن مجید کے 2 رکوعوں میں ساری سمو دی گئی، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4، کل 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ جو ہے وہ 2 رکوعوں میں آ گئے۔ اچھا، ساتھ حکمت نہیں دی گئی، صرف احکام دیے گئے۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے 1400 سال کے بعد، اور وہ چونکہ سقراط افلاطون وغیرہ کے 600 سال بعد آئے ہیں، ان کو جو کتاب دی گئی اس میں احکام نہیں تھے، احکام وہی موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ان کو دی گئی حکمت، انجیل میں حکمت دی گئی۔ یعنی یہ حکم آپ کو کیوں دیا گیا؟ آپ ذرا سوچئے، آپ 7 سال کے بچے کو جو بات کہتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ وہ ابھی سمجھ نہیں رہا، آپ اسے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے ہیں۔ وہی بچہ جب 12 13 14 سال کا ہوتا ہے، اگر آپ سمجھدار والدین ہیں، اب اس کے سامنے پوری حقیقت رکھ کے وہی حکم بتاتے ہیں نا کہ یہ اس لیے کرو اور یہ اس لیے نہ کرو، اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے، یہ کرنے سے یوں ہوگا اور یہ کرنے سے یہ ہوگا۔ تو جب تک بچہ اس عمر کو نہ پہنچ جائے آپ اسے اس فعل کی یا اس امر کی حکمتیں نہیں بتا سکتے۔ یوں ہی سمجھ لیجئے جب انسان کی عقل ابھی اس دور میں تھی جو فرعون کا دور ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس وقت اسے حکمت نہیں سکھائی گئی، اسے صرف احکام دیے گئے 10 کمانڈمنٹس۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، انسان باشعور ہو گیا، اب انہی احکام کی حکمت بھی دی گئی، تورات میں انجیل میں حکمت دے دی گئی۔ قرآن مجید جو دیا یہ الہدیٰ بھی ہے اور یہ اسی کے اندر حکمت بھی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں دیکھیے ساری کتنی باتیں آئی ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کمانڈمنٹس بھی ہیں، بادشاہ ہے اس کی کمانڈمنٹس ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے اسی کتاب، کیونکہ یہی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ ویعلمہم الکتاب، وہ جو احکام ہیں ان کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ جو اللہ کے کمانڈمنٹس آئے ہیں ان پر عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھاتا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ سکھائیں گے۔ والحکمہ، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھو؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اور کیوں پڑھیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نماز کی حکمت بھی بتائیں گے، روزے کی حکمت بھی بتائیں گے، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، وہ ساری حکمتیں بھی ساتھ بتائیں گے اور ساتھ احکام بھی دیں گے۔ کیوں؟ اب انسان اس جگہ پہ آ گیا ہے کہ اللہ کی آخری ہدایت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہدایت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دے دی جاتی، انسان ابھی اتنا عاقل نہیں تھا کہ اسے سمجھ سکے، آج اتنا عاقل ہو چکا ہے کہ اسے سمجھ سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے دے دی۔ اب جو یہ اعتراض آتا ہے کہ اسلام یا قرآن 1500 سال پرانی کتاب ہے، بہت آگے سفر ہو گیا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جب ہدایت کامل کر دی تو یہ جتنا بھی سفر آگے ہوا ہے یہ سب اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ 10,000 سال تک نبوت چلاتا رہا اور اب آ کے اس نے ختم کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے جتنا بھی آگے بڑھنا تھا اس کے لیے کافی اور شافی ہدایت قرآن میں دے دی گئی ہے۔ آج جتنے مسائل ہیں ان کا حل قرآن میں موجود ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آج ایمان کے لیے جس استدلال کی ضرورت ہے وہ قرآن میں موجود ہے، آپ کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن آج کی عقل کو سمجھنا ہوگا۔ یہ آپ کی سمجھ پر مبنی ہے، یہ آپ کو اب کوئی فرشتہ لا کے نہیں بتائے گا، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے مسئلے مسائل کیا ہیں، آج انسان کا علم کہاں پہنچا۔ اچھا، جب یہ دیکھنا ہے تو اس علم کے اب آگے پھر 2 چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی وہ صنعتی علم کی بات بھی آئی تھی، لیکن یہ کہ اصل میں جس کا تہذیب کے اندر زیادہ رول ہوتا ہے
وہ تو آپ کی سوشیالوجی، عمرانیات ہے، سیاسیات ہے، معاشیات ہے، یعنی جو ایک تہذیب کی عکاس ہوتی ہیں. تو جو آپ کا ذہین نوجوان ہے یا جس نے اس مسئلے کا حل پیش کرنا ہے، سائنس میں تو مسئلہ ہی نہیں نا. دیکھیں اگر فرض کریں سائنس کہتی ہے کہ سورج حرارت دیتا ہے، تو کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ حرارت نہیں دیتا؟ سائنس یہ کہتی ہے دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے یہ سورج کی وجہ سے اور زمین کی گردش کی وجہ سے، تو کیا قرآن اس کا انکار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سائنس کے ساتھ قرآن کا کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا آ کے سوشل سائنسز میں کھڑا ہوتا ہے. یہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، یہ ادھر سود اعلان جنگ ہے، ادھر جو ہے سیاست کھڑی ہے عوامی حاکمیت پر، ادھر عوامی حاکمیت شرک ہے. جھگڑا سارا یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ مسئلے مسائل سارے سوشل سائنسز کے میدان میں ہیں. تو جو علم ہم نے حاصل کرنا ہے آج کا کہ انسان کہاں تک پہنچ گیا، وہ سوشل سائنسز کا علم ہے، ادھر سے قرآن کا علم. اب اس قرآن کے علم کو آج کے سوشل سائنٹسٹ کے علمی سطح کے مطابق لا کے پیش کرنا، یہ ہوگا در حقیقت ایک لیول پہ آپ کہہ لیں کہ وہ استدلال جو ہمارے نظام کو محکم کرے گا. اور دوسری طرف اس جو سائنسی تہذیب ہے، اس سے جو فلسفہ پیدا ہوا ہے جسے ہم الہاد کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ دہریت سے تعبیر کرتے ہیں، بے خدا تہذیب وجود میں آ گئی ہے، گاڈ لیس سوسائٹی بن گئی ہے. اس کے لیے جو اعلیٰ یعنی ایمان کی سطح پر جو ہمیں آج کی عقل کو سامنے رکھنے کے لیے استدلال پیدا کرنا ہوگا، اسے علم الکلام کہیں گے. تو آج کے غزالی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج کے جو ہے وہ ابن تیمیہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ علم کے میدان میں ہوگا. یہ علم جب تخلیق پائے گا تو ہم تہذیب کے احیاء کی طرف قدم اٹھا سکیں گے. نہیں تو کوششیں بہت ہوں گی، ہو بھی رہی ہیں. آج بھی دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے رہا، اور آج سے نہیں دے رہے، 200 سال سے دے رہے ہیں. 1831 میں آپ کو پتہ ہے تحریک شہیدین، اس سے پہلے انگریزوں کو ریزسٹ بھی مسلمانوں ہی نہیں کیا تھا، ہندو تو بعد میں اس میں شامل ہوئے، پہلے تو مسلمان ہی کھڑے ہوئے تھے. 1831 کی تحریک شہیدین، 1857 کی جنگ آزادی، اسی طرح تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، تحریک پاکستان، اور یہ پوری دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں، یہ سب ہم نے لڑیں، ہم نے جانیں دیں. کروڑوں مسلمان اسلام میں جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن ہماری تہذیب کا احیاء تو نہیں ہوا. اس لیے کہ اس کے احیاء کا آغاز وہ کھڑی جس ایمان پر ہے، جب تک وہ ایمان اثر نو آج کی سطح پر پیدا نہیں ہوتا تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا، شہادت کا درجہ بھی نصیب ہوتا رہے گا. اور اس کے لیے جو ہے بہرحال یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جسے ملے. لیکن یہ کہ تہذیب کے احیاء کے لیے لازم ہے کہ اعلیٰ علمی سطح پر ایمان کا احیاء ہو. یہ علم ہمیں درکار ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہ جگہ کون سی ہے، یعنی یہ جو سفر ہے اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک تکوین کا نظام ہے. ابھی تک تو جتنی باتیں ہم کر رہے تھے وہ اپنے اسباب کی سطح پہ کر رہے تھے. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اس نظام کے اعتبار سے ایک بات جان لیجئے، دنیا جیسے ہمارا یقین ہے کہ قیامت ہوگی، مانتے ہیں نا ہم سب قیامت ہوگی، ختم سارا کچھ، اور ہم مانتے ہیں بعد سے بعد الموت ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، ہمارا یقین ہے نا اس بات پر. اسی طرح کا یقین کم از کم آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس پر ہونا چاہیے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل پوری روئے ارضی پر، پوری زمین پر، اس گلوب پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہونا ہی ہونا ہے. جیسے قیامت ہونا لازم ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا لازم ہے، اسی طرح اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کا دین نے غالب ہونا ہے. ہونا ہے تو یہ انسانوں کے ہاتھ ہی ہوگا، اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ سارے پورے ہونے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اب جو تکوین کی سطح پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ تو علیحدہ ہیں. اب اس کی سطح پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ جو تہذیب کی بالکل جسے کہتے ہیں نا ہم جو گراؤنڈ ٹچ کیا تھا ہم نے، یہ آج کا دور نہیں ہے. اب ہم اٹھ رہے ہیں. یہ جو گراؤنڈ ٹچ کرنے کا معاملہ، باٹم ٹچ کرنے کا معاملہ ہے، یہ تقریباً آج سے 1 صدی قبل کا ہے، جب آپ کی خلافت ختم ہو گئی تھی. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اگرچہ کہ وہ ملوکیت تھی لیکن جو بھی کچھ نام کی تھی، چلے تھی تو صحیح نا. تو اس کے بعد یعنی وہی ٹھیک وہی دور ہے. ادھر ایک طرف پاتال کو جا رہے ہیں، دوسری طرف یہی وہ دور ہے کہ ایک طرف علامہ اقبال بلا رہے ہیں،
بیاتا کار این امت بس عظیم، آؤ اس امت کا کام بنائیں، کمارے زندگی مردانہ بازیم، زندگی کا جوا مردوں کی طرح کھیلیں، چنا نالیں اندر مسجد شہر، شہر کی مسجد کے اندر اس طرح نالا و فگن بلند کریں، در دل ملا گدازیم، کہ ملا کے دل کے اندر بھی گداز پیدا ہو جائے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ یعنی یہ تہذیب کی اس ستیاناسی کے پیچھے یعنی سب سے بڑا ہاتھ تو اس کا ہے، اس کا دل سخت ہو گیا۔ سخت دل کب ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا دار بنتے ہیں، جب آپ کے اندر سے دین کی جگہ پہ دنیا آ جاتی ہے یا آخرت کی جگہ پہ دنیا ڈیرے جما لیتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبہم، وہ کب ہوتے ہیں؟ جب دنیا محبوب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دور ہے، اور اسی میں یہ بھی بتا رہے ہیں، بڑی پیاری انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے دنیا کی تعلیم والوں کا بھی اور دین کی تعلیم والوں کا بھی۔ وہ جاتے ہیں کسی مسجد میں، تصور میں کیجئے مسجد میں گئے اور وہاں کی ویرانی دیکھی، اور وہاں پھر انہوں نے ایک صدا لگائی کہ وہ کیا ہے، اندر محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ اگر مولوی صاحب سو گئے تھے تو وہ تو سو گئے، چلیں انہوں نے کام چھوڑ دیا، تو یہ جو باقی امت ہے یہ فرنگی بت کدے میں جا کے کھو گئی ہے۔ وہ اگر اپنے مدرسے میں سو گئے ہیں تو آپ بھی تو فرنگی بت کدے کے جو سکول کالج یہ جو تعلیم ہے اسی میں کھو گئے۔ فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون؟ تو اب اس روشنی میں دیکھیے، بیا آؤ اٹھو، ہمت کرو تاکہ اس امت کا کام بنائیں، اور یہ کام بنانے کے لیے فقیری کرنی پڑے گی۔ فارسی کا ایک قطع ہے، بہت ہی اونچی بات ہے جو اقبال نے اس میں بیان کی ہے، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است۔ ایک آدمی اگر شعر بھی ہو نا، پوٹینشل اس کا شعر کا ہو، یعنی میں یا آپ پوری دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر جزبہ قرآن زیغمی، اگر قرآن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا نا ہم لومڑی بن جائیں گے۔ لومڑ کیا ہوتا ہے؟ چالاک، عیار، مکار۔ آج مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں کا جو ہے نا چہرہ دیکھ لیجئے اور ان کا کردار دیکھ لیجئے، اس ایک مصرے کا مصداق ہے، جزبہ قرآن زیغمی روبائی است۔ بڑے بڑے کمانڈو، وہ پرویز مشرف، اور ہے کیا ڈبل گیم کرنے والا، دھوکے باز۔ دھوکہ ہے، شیطان ہی سے کیوں نہ کرے۔ مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا نا، مسلمان بھی نہیں جھوٹ بولے گا، تو جھوٹ بولنا تو جھوٹ بولنا ہے نا، امریکہ سے بولیں یا انڈیا سے بولیں۔ تو جزبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ یہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میری دنیا کہاں ہے، میں کتنی تنخواہ لیتا ہوں، سٹیٹس کیا ہے، ڈگری کتنی ہے، اس سب سے مستغنی ہو جانا اصل شہنشاہی تو یہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان پہنچتا ہے تو اس کی ایک اور آنکھ کھلتی ہے۔ میں اگلے 2 مصرے چھوڑ رہا ہوں، ایک اور آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، وہ بھی بہت پیارا شعر ہے۔ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی۔ ایک دنیا کا انتظام و انصرام ہے جو بش کر رہا ہے، کوئی اور ہمارے بھی کر رہے ہیں، امن و امان کو باہر رکھو اور ملک چلاؤ اور اچھی گورننس، گڈ گورننس، یہ کار جہاں بانی ہے۔ اس سے مشکل دنیا کو دیکھنا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں، حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اصل علم تو یہ ہے، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ تو کار جہاں بانی ہے دشوار، کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ آپ تانے سہیں گے اپنے بزرگوں کے، آپ تانے سہیں گے اپنے گھر والوں کے، آپ جب حلال پہ قناعت کریں گے اور مشن کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، ظاہر ہے آپ پھر دنیا تو نہیں کما سکتے۔ جب آپ دنیا نہیں کما سکیں گے تو ظاہر آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، وہ آپ کے والدین کو بھی نظر آتی ہے۔
ان کا مستقبل بھی انہیں نظر آتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے روشن ہوگا. اور آپ جب کسی اور شے کو مشن بنا لیں گے تو وہ آپ سے خوش تو نہیں ہو سکتے. آپ نے تو ان کی لوٹیاں ڈبو دی, ان کی امیدوں پہ جھاڑو پھیر دیا, تو وہ ملامت کریں گے, وہ تانے دیں گے. اور جب روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے گا تو بہرحال بیگم صاحبہ بھی تو اس پہ خوش نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ روز تانے سن کے آپ کے دل پر کچھ گزرے گی یا نہیں گزرے گی؟ کوئی ڈھیٹ آدمی تو نہیں ہے, آپ سینسیٹیو بندے ہیں, تبھی تو آپ ان حقائق تک پہنچے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کا جگر چھلنی کریں گے یا نہیں کریں گی؟ یہ جب جگر چھلنی ہوتا ہے تو وہ نظر پیدا ہوتی ہے کہ جس سے علم تخلیق پاتا ہے. جب تک جگر نہ بندہ کھا پی پیٹ بھرا ہوا ہو اور اتنا بھرا ہو کہ توند بھی نکل آئے, تو اس پر کہاں سے آورد یا آمد ہوگی؟ اس کے لیے تو جگر چھل نہیں کرنا پڑتا. یہ علم سیکھنے کے لیے ایک اور طرح کا فکر کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کما سکتا ہو لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی بلند تر مقصد کے لیے وقف کر دیا ہو. بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی. مجھے ویسے ابھی نعیم صدیقی صاحب یاد آ گئے, کسی اور حوالے سے یاد آ گئے. وہ ان کی ایک پوری نظم ہے, میں آگے پیچھے کر دوں گا اس کو, لیکن میں صرف وہ سنا دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں دانشور تو ہے نا. دانشوری کو کیجئے دفع. آج بندہ صرف 4 لفظ ترتیب سے بول سکتا ہو, گلا ذرا تھوڑا سا وہ ہاکروں والا ہو, وہ جو اخبار بیچنے والے نہیں ہوتے تھے, یا اس طرح کا کوئی گلا ہو, تھوڑا سا میڈیکل ریپ کی وہ چلے, تو اینکری مل جاتی ہے. اور ایک ایک اینکر کی, چونکہ اسکرپٹ تو لکھا ہوا کہیں اور سے آتا ہے, اس نے تو پڑھنا ہوتا ہے, صرف گلا صاف چاہیے. 25-25 لاکھ تنخواہ. اب آپ سوچئے جو اسکرپٹ رائٹر ہوگا اس کی کیا ہوگی, بات سمجھیے. اب ذرا اس مصرے کو دیکھیے. وہ ویسے تو وہ بیگم کو مخاطب کر رہے ہیں. 18 برس یوں ہی حسرتوں میں بیت گئے, یعنی شادی ہوئی 18 سال ہو گئے, حسرتیں ہی حسرتیں. 18 برس یوں ہی حسرتوں میں بیت گئے, تیرے واسطے ساٹن کا سوٹ سل نہ سکا. پھر آگے جا کے کہتے ہیں دماغ پاس ہے, اسے کرائے پر دے کر, یعنی اینکر بن کر, کسی تھنک ٹینک کی نظر کر کے, کسی اسٹریٹجک ٹینک کی نظر کر کے, کوئی بڑا سارا ادارہ بنا کے, دماغ پاس ہے, اسے کرائے پر دے کر ایک جنت ارضی میں بھی سجا سکتا ہوں. لیکن یہ سوچ تو لو, میرے ضمیر کی روح جب کر گئی پرواز, ایک زندہ لاش کو بنٹھن کے کیا دکھاؤ گی؟ تو بھئی اس تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے. یہ افراد جب ہم پیدا کر لیں گے جو دماغ کرائے پر نہ دیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, فوت ہو گئے. میں صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں, میں ان کی توہین و تحقیر کے لیے مثال نہیں دے رہا ہوں, آج کے نوجوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. بندہ وہ بھی بن سکتا ہے. مولانا کوثر نیازی بھی تو تھے نا, ٹھیک ہے نا, صلاحیت تو تھی. انہوں نے دماغ ایوب خان کو دے دیا تھا, نیازی ٹرانسپورٹ شروع ہو گئی تھی. چوائس ہمارے پاس بھی ہوگی. اگر آپ نظام کوہنا کے لیے خطرناک بنیں گے تو آپ کو بھی آفر آئے گی, وزیر بنیں گے, آپ کو بھی آفر آئے گی. آپ کی شادی کرا دیتے ہیں ایلیٹ کلاس میں, حضور کو آ سکتی ہے تو آپ کو نہیں آئے گی. تو یہ فکر درکار ہے. فکر سمجھے آپ, نہ سٹیٹس کا فکر رہے, نہ دولت کا رہے, نہ اچھے کھانے پینے کا رہے. یہ لوگ ہیں جو نیا علم کلام تخلیق کر سکتے ہیں. جو یہ نہ کر سکے تو وہ کار جہاں بانی تو کر سکتا ہے, کار جہاں بینی نہیں کر سکتا. ہمیں اس علم کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ہمارا یعنی یوں سمجھ آ جائے یہ دنیا حقیر ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سمجھ آ جائے, واقعی آ جائے, سمجھ آ جائے, جذباتی بات نہ رہے کہ یہ اس کی اہمیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. اور یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا سجن المومن ہے, جنت الکافر ہے. تب ہم دنیا اللہ کی نظر میں بھی ہمارا کوئی مقام بنے گا اور دنیا کی امامت کے قابل ہوں گے. دیکھیے خلافت علیحدہ شے ہے, امامت علیحدہ شے ہے. اگر آپ خلافت کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی خلافت اس وقت امریکہ کے پاس ہے. جس کے پاس اختیار ہے وہ خلیفہ ہے. مما جعلکم مستخلفین فی. امامت کی بات کرتے ہیں تو امامت کب ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملی نا, قرآن میں ذکر ہے. کب ملی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ
ابراہیم ربہ بکلمات، جب اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزما لیا، پھر ملی۔ کلمات کیا تھے؟ سب سے پہلے عقل کا امتحان ہے، حقائق تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو اگلا امتحان ہے، قوم کے سامنے پیش کرنے کی جرت ہے یا نہیں ہے۔ جب پیش کر لیے تو اگلا امتحان ہے، آگ میں چھلانگ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا۔ اس پہ بھی پورے اترے تو اب امتحان ہے، سب کو چھوڑ کے، ماں باپ گھر بار ہر شے چھوڑ کے اللہ کے توکل پہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا۔ 87 برس کی عمر میں مانگا تانگا اللہ نے بیٹا دیا، اللہ دیتا، جو تو خالص اللہ دیتا تھا نا، مل گیا۔ وہ جب 100 سال عمر پہنچی، پہلے تو ذرا یہی سوچئے کہ اس عمر میں بیٹا مل رہا ہے اور ماں بیٹے دونوں کو چھوڑ کے بے واد غیر ذی زرع اس میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، امتحان ہے نا۔ اور وہ جب 13 سال کا ہوتا ہے، اب آتا ہے خواب، چلاؤ چھری۔ یہاں جا کے ممتحن نے کی بس، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے یہ خواب بھی سچ کر دکھایا، بس کر۔ یہاں یہ ہے جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ وہ کلمات تھے جس سے ابراہیم کو آزمایا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے سب پورے کیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور انہوں نے پھر پوچھا اب میری اولاد بھی بنے گی یا نہیں؟ من ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ظالموں سے عہد نہیں ہے۔ یہاں ظالم کا کیا مطلب ہے؟ مشرک نہیں ہے، جو دنیا سے اس طرح بیگانہ رہے گا وہ امامت کا حقدار ہے، اور جو دنیا میں کھب گیا بے شک شرک نہ کرے وہ امامت کا حقدار نہیں رہے گا، کیونکہ وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ یہی وہ شے ہے جس کو اقبال نے بیان کر دیا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہماری تعلیم کا جس دن یہ محور بنے گا کہ ہم نے ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو زمانے سے اور حاضر و موجود سے بیزار ہوں، اور جو وہ نہ ہوں، لومڑ نہ ہوں، چلاک یار مکار نہ ہوں، بلکہ یہ کہ وہ شیر کی مانند ہوں۔ اور اقبال نے جو شاہین کا بھی استعمال کیا نا، وہ چیرنے پھاڑنے کے معنی میں نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ اقبال نے چیرنے پھاڑنے کے معنی میں شاہین کا ذکر کیا، نہیں۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، نہ مجھے گھر کی پرواہ نہ مجھے روزی کی پرواہ۔ یہ بندہ ہے جو زمانے کا امام بنے گا۔ تو ہمارے نظام تعلیم کا محور یہ ہونا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں یہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہی دنیا، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یہی تہذیب ہے، چل رہی ہے۔ ہمیں تو اور طرح کے افراد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو، اگرچہ کہ یوتھ ہی کو اسی نے انقلاب لانا ہوتا ہے، یہ سوچ یوتھ ہی میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو پھانسنے کے لیے ہر 10 سال میں ایک نیا ڈگڈگی باز آ جاتا ہے، وہ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ ہم نے تیار کرنے ہیں۔ یہ جب معتد بے تعداد میں ہو گئے تو پوری دنیا، گلوبل تہذیب اور کچھ کسی کے اندر پوٹینشل ہی نہیں ہے بننے کا سوائے اسلام کے۔ لڑائیاں پیدا کر سکتے ہیں، تیسری عالمگیر جنگ ہو سکتی ہے، ورلڈ آرڈر اگر کسی کے اندر بننے کا پوٹینشل ہے وہ صرف اسلام میں اور کسی میں ہے ہی نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔